रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़िक्र हुज़ूर गौसुस सखले नजरतन, ज़िक्र सरदारुल औलिया करने के लिए हम सबको अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ हम जमा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर गौसुस सखलैन रज़ियल्लाहु का जो अमल था, आपकी जो 11वीं शरीफ दुनिया भर में मशहूर है, आपके पर्दा फरमाने के बाद भी अब तक भी इतने साल हो गए, 5वीं हिजरी में आप पैदा हुए, उसके बाद से लेकर आपके विसाल के बाद से लेकर आप हर महीने, हर साल, हर दिन दुनिया भर में 11वीं शरीफ मनाई जाती है। अब इसकी ख़ुसूसियत क्या है? ये क्यों इतनी मकबूल हुई? ये इसलिए मकबूल हुई कि आपका एक अमल था, आपका एक खूबसूरत अमल था। आप क्या करते? हर साल रबीउल आखिर के महीने में 11 तारीख जब होती, तो आप 2 काम उसमें अहम काम अंजाम देते। रबीउल आखिर की 11 तारीख को, यानी रबीउल आखिर की जो 11 तारीख हो, 11 तारीख के दिन जो अरबी कैलेंडर के हिसाब से मगरिब के बाद क्या होती है? 12 होती है। तो 2 काम अहम होते हैं, उसमें आप क्या करते? दीन की तबलीग करते। दीन की तबलीग तो हर हफ्ता, हर दिन करते आप, खुसूसन 3 दिन करते। मगर वो जो 11 तारीख होती है रबीउल आखिर की, उसमें खुसूसी काम क्या आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नियाज़ फातिहा फरमाते। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नियाज़ फरमाते आप, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद आप मनाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना याद में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत के शुक्र में आप वो दिन क्या खुसूसी क्या फरमाते? 11 तारीख को लोगों को दीन खुसूसी तौर पे बताते और खाना खिलाते और खूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नियाज़ फरमाते। अब वो नियाज़ इतनी खूब मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि अल्लाह ताला ने, क्योंकि आपने मीलाद मनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का अमल था कि देखिए, जो भी अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखता है, जो भी अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है, अल्लाह ताला वो अमल को उठा लेते हैं। जिस भी अमल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो, अल्लाह ताला वो अमल को उठा लेते। हुजूर गौस वसल्लम ने इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में इस्तिकामत के साथ कंसिस्टेंटली, रेगुलरली हर साल रबीउल आखिर की 11 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो है ना आप नियाज फरमाते। तो अल्लाह ताला ने वो नियाज, वो मिलाद की खुशी में क्या किया? आपके विसाल के बाद भी आज तक भी आप साल में एक बार करते, एहतमाम के साथ, जो आपकी मशहूर है। मगर क्योंकि आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में 12वीं मनाई, मिलाद मनाया, अल्लाह ताला ने आपको 11वीं का तोहफा अता फरमाया। यानी अब हर साल, क्योंकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाज फरमाई, अब हर साल, हर महीने, हर 11 तारीख को, खुसूसन 11 तारीख को दुनिया भर में लोग आपकी नियाज फरमाते, आपके नाम से नियाज देते, आपके नाम से ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, आपकी मनखबत पढ़ते, आपकी याद करते, आपका तज़किरा फरमाते। अमल क्या था आपका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खुसूसियत के साथ जो है ना तज़किरा फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और नियाज़ फरमाते। और इत्तेफ़ाक भी ये हुआ कि आपका जो एक रिवायत है कि विसाल आपका जो हुआ है, जिस दिन 11 तारीख को आप ये नियाज़ फरमाते, आपका विसाल भी जो हुआ है 11 रबीउल आखिर को हुआ। 11 पे जो ज़्यादातर ज़्यादा जो है ना मशहूर रिवायत है कि 11 तारीख को आपका जो है ना विसाल हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का एहतमाम क्या है? देखो, आपको इनाम क्या मिला कि आज क़यामत तक जो है ना ये अमल अभी भी जारी है। हर घर में, हर जो है ना सुन्नी मुसलमान आपसे मोहब्बत करने वाला जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम, आपसे मोहब्बत करने वाला गुलाम, आपकी जो है ना नियाज़ जो है ना फातिहा आपके नाम से जो है ना ये खुसूसन तौर पे जो है ना एहतमाम किया जाता है। लेकिन इसमें 2 अमल थे। एक तो आपने खाना खिलाया, क्योंकि आपका फरमान है कि खाना खिलाना सबसे बेहतरीन अमल है, मैंने पाया तहक़ीक़ के मुताबिक, और खूब-खूब आप कसरत से खाना खिलाया करवाते थे और दीन का काम भी करते थे। तो यहाँ पर क्या है, हमने एक अमल तो ले लिया, खाना खिलाने का अमल तो उठा लिया, मगर जो दीन का अमल था, वो दीन सीखना और सिखाने का, अल्लाह की तौहीद बयान करने का, वो अमल हमने छोड़ दिया।
وہ عمل کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے اٹھا لیا، مطلب کسی ہر ایک نے کیا کیا، اکثریت نے کیا کیا، بس کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ، 11ویں کرو 11، مگر خصوصاً وہ جو 11ویں کی جو روح تھی، جس کی وجہ سے مطلب جو دین تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اس کی تبلیغ، اس کو جو ہے نا سیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اصل جو چیز تھی اس کو چھوڑ دیا۔ مطلب ایک چیز ہم اٹھا لیے مگر ایک چیز چھوڑ دی۔ اس لیے کیا ہے، آج ہم کیا ہے، ہم آج ہر جگہ جا رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ اصل جو چیز تھی، جو دل کو زندگی دینا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے جو دل کو، جو مردہ دل کو زندگی دینا تھا، وہ عمل ہم بھول گئے۔ تو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ دین بتاتے، لوگوں کو توحید کا عمل دیتے، لوگوں کو جو ہے نا اللہ کی تقدیر پر جو ہے نا بیان فرماتے، واز فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا فرماتے، آپ لوگوں کو اخلاص سمجھاتے، شکر سمجھاتے، صبر سمجھاتے، مصیبت پر صبر کرنے کی جو ہے نا تلقین فرماتے، لا الہ الا اللہ ان کو سمجھاتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے۔ اور آپ کا یہ خصوصی عمل تھا کہ آپ مطلب کثرت سے جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلانا آپ بہت جو ہے نا آپ پسند فرماتے۔ اور آپ کے وصال کے بعد بھی آج تک بھی آپ کی خانقاہ ہی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی خانقاہوں میں، دنیا بھر کے گھروں میں بھی لے لو، خصوصیت کے ساتھ وہ عمل کیا جاتا۔ آپ کی جو ہے نا آپ کا جو عمل تھا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتے تھے تو قبول فرمایا۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا کمال کیا تھا؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کمال دیا تھا کہ علم کا آپ کو کمال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، بہترین علم سے نوازا، کہ آپ کے جو چاہنے والے وہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو ایسا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایسا علم دیا کہ دور دراز سے، عراق سے، دوسرے دوسرے شہروں سے، دور دور سے لوگوں کے سوالات آتے، عجیب عجیب سوالات آتے، مگر کسی بھی سوال پہ آپ کبھی یہ نہیں فرماتے کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، میں اس پر غور و فکر کروں گا، مجھے اس پر تھوڑا ٹائم چاہیے، مجھے اس پر تحقیق چاہیے۔ جیسا سوال آتا آپ فوراً اس کا جواب دیتے۔ علم ایسا تھا آپ کے پاس، علم کیونکہ زندگی بھر آپ علم حاصل کریں، زندگی بھر آپ غور و فکر کریں، زندگی بھر مراقبہ اور مشاہدے میں تھے، زندگی بھر علم حاصل کیا اور علم لوگوں تک بانٹتے بھی تھے، لوگوں تک پہنچاتے بھی تھے۔ تو ایسا کمال تھا کہ آپ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کمال اور صفات سے نوازا تھا کہ جو بھی سوال آتا آپ یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں غور و فکر کروں گا، کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بہترین صلاحیت سے نوازا تھا کہ جب کا جب بھی آپ جواب دیتے، کئی عجیب عجیب مسئلے آتے آپ کی بارگاہ میں، مگر آپ فوراً اس کو جو ہے نا اس کو حل فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری صلاحیت آپ کو، ہمارے پیر کو، پیرانے پیر کو دی تھی۔ تو علم ہمارے شیخ، ہمارے پیر غوث الثقلین رضی اللہ عنہ نے یہ علم حاصل کرے اور تلقین بھی فرمایا کہ تم علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم پڑھو، پڑھاؤ، پڑھو پڑھاؤ، یہ آپ کا جو ہے نا نعرہ تھا کہ پڑھنا ہے، پڑھو، علم حاصل کرو، دوسروں تک علم کو پہنچاؤ، مطلب نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ آپ کثرت سے فرماتے۔ اور ایک ایسا ہی مسئلہ آپ کی بارگاہ میں پیش آیا کہ لوگ، علماء کرام کے پاس ایک مسئلہ آیا تو وہ پریشان تھے کہ اس کا حل کیا ہے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ ایک بندے نے جو ہے نا قسم اٹھا لی۔ قسم کیا اٹھا لی اس نے کہا کہ میں ایسی عبادت کروں ایک وقت میں کہ جس وقت میرے علاوہ کوئی عبادت نہیں کر رہا، مطلب ایسی عبادت میں ایک فلاں وقت میں کروں، ایسے وقت ایک وقت میں ایسی عبادت کروں کہ وہ وقت دوسرا کوئی ویسی عبادت کر ہی نہیں رہا۔ مطلب ایسی کون سی عبادت ہوگی جو مطلب آپ کون سی بھی عبادت ایک وقت میں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ عبادت کوئی اور بھی کر رہا ہے۔ مطلب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ملائکہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، کہیں اذان دے رہے ہیں تو دوسری جگہ بھی اذان دے رہے ہیں، کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسری جگہ بھی۔ مطلب ایک عبادت جو آپ کر رہے ہیں دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں جگہ وہ عبادت ہو رہی۔ اور اس نے یہ بھی قسم کھا لی تھی اگر میں یہ نہ کروں، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میرے بیوی کو 3 طلاق۔ اب اس نے یہ جو ہے نا گفتگو کر دی، زبان سے بغیر سوچے سمجھے یہ بات تو کہہ دی۔ اب پریشان ہو کے علماء کرام کے پاس آئے، اب علماء کرام بھی پریشان کہ اس کا حل کیا ہوگا، کہ اس نے طلاق کا بھی جو ہے نا کہہ دیا ہے اور اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہے۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، علماء کرام کے پاس گئے، مگر علماء کرام نہیں جواب نہیں دے سکے۔ پھر حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال آیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی بارگاہ میں جب یہ سوال آیا تو فوراً آپ جواب دیتے، دیکھو جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس جاؤ، مکہ مکرمہ جاؤ، حرم شریف میں جاؤ، مطاف کو خالی کرو، مطاف کو خالی کر کے اس کے 7 چکر لگا لو۔ جب تم 7 چکر لگا لو تو تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ طواف کیا ایسی عبادت ہے کہ جس وہاں حرم شریف کے علاوہ، مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں اور وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری عبادت نماز دوسری جگہ ہو سکتی ہے، روزے دوسری جگہ ہو سکتے ہیں، حج اور زکوٰۃ دوسری جگہ ہو سکتی ہے، مگر جو طواف ہے وہیں پر ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا۔ تو آپ ایسے ایسے مسئلے جب آتے تو آپ کا اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری صلاحیت دی تھی کہ فوراً اس کا جواب دیتے، سوچتے نہیں، مطلب اتنا علم پر کمانڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا، اتنا قلب میں آپ کے علم ایسا محفوظ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فوراً جواب دیتے، آپ کی یہ صلاحیت تھی۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس
جو اولاد کی محبت ہوتی ہے، آپ فرماتے میں اولاد کی محبت دل سے کیسا نکالتا؟ آپ فرماتے جب بھی میرے پاس اولاد پیدا ہوتی، میں وہ اولاد کو گھر میں پیدا ہوتی ولادت کے وقت ہی میں اس کی محبت دل سے کیسا نکالتا؟ آپ فرماتے میں وہ اولاد کو اٹھاتا اور اس کہتا یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردہ ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم اللہ کی حیات سے زندہ ہے، حقیقت میں ہم مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیات ایسی سپیڈ سے، ایسی تیزی سے ہمیں آ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم زندہ ہیں، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو زندہ ہے۔ اللہ سے ہم زندہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ اکبر، اللہ کی شان ہے کہ ہمیں زندہ دکھا رہا ہے، مگر حقیقت میں زندہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی قائم ہے اور اللہ ہی زندہ ہے۔ تو آپ فرماتے جب میں بچے کو لیتا، ولادت ہوتی تو ایسا کہتا میں، تو اس کی محبت میں جب کا جبھی میں دل سے نکال لیتا۔ اور آپ کے بارے میں مشہور ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ جب واز فرماتے، جب تقریر فرماتے، اور جب آپ کو یہ نیوز نہیں جاتی کہ آپ کے صاحبوں میں سے کوئی صاحب جو ہے نا انتقال کر گئے، تو آپ یہ بولنے کے باوجود بھی اپنا واز کو نہیں روکتے، اپنی جو ہے نا تقریر کو نہیں رکھتے، اپنی جو محفل ہے اس کو ختم نہیں کرتے، پوری واز مکمل جو ریگولرٹی کے ساتھ ہوتی، یہ نیوز ہونے کے باوجود بھی کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی، تو آپ وہ بات کو مکمل فرماتے، حتیٰ کہ آپ کے گھر سے جنازہ نکل جاتا اور جنازہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا جاتا، پھر آپ کرسی سے اٹھتے اور پھر جنازے کی نماز پڑھتے۔ مطلب اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت آپ کے پاس، اللہ اور اس کے، تو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنا واقعہ کہ میں جو ہے نا ولادت ہوتی تو میں ایسا اس طرح عمل کرتا، اور آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، اور آپ فرماتے کہ یہ مولا جو بھی میری جان ہے میں تیرے پاس ہدیہ مطلب آپ کا یہ آپ کے پاس ایسی توحید تھی، آپ یہ بار بار جو ہے نا آپ کا فلسفہ، آپ کا یقین تھا کہ مولا جان مال اولاد یہ سب تیری دی ہوئی، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، اور آپ بار بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تیری جان ہے، تجھے کس طرح ہدیہ کروں جب یہ سب کچھ تیرا ہے، مطلب یہ جب سب کچھ تیرا ہے تجھے کیسا ہدیہ کروں میں، یہ آپ جو ہے نا مولا کی بارگاہ میں بندگی کا اظہار فرماتے۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی؟ پوری زندگی آپ تبلیغ میں لگائے، لوگوں کو جو نا آپ کی محفلوں میں کیسا ہوتا کہ اکثر محفلوں میں کثرت سے غیر مسلم آتے، اور آپ کی تقریر سن کر، آپ کا آواز سن کر کئی غیر یہودی عیسائی آتے اور مسلمان ہوتے، آپ کی تقریر سے متاثر ہو کے، آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نا وہ لوگ ایمان لاتے، کثرت سے لوگ ایمان لاتے، کثرت سے لوگ جو ہے نا آپ کی بارگاہ میں آپ کے مرید بنتے، اور کثرت سے توحید لا الہ الا اللہ کو سمجھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات۔ اور آپ فرماتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ، آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اللہ کہتا مطلب کائنات میں دو ذات ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ غیر اللہ بولیں گے۔ اور آپ فرماتے جب تو غیر اللہ میں مشغول ہو جائے گا، جب تو غیر اللہ میں مشغول ہو جائے گا تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا اور تو مشرک ہو گیا۔ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے غیر اللہ ہے، جب تو مشغول یعنی مصروف بزی غیر اللہ میں ہو جائے گا تو مشرک ہو گیا، فرما رہے مطلب آپ فرما رہے ہیں جب تو اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جو بندے ہیں جو مخلوق ہے اس کی مرضی پہ چلے گا، مطلب کیا ہے؟ تو ان کی مرضی پر چلنا یہ بات بتا رہی ہے تو کچھ تیرے اندر شرک آ گیا، یعنی تو اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود سمجھ رہا، لوگوں کو الہ سمجھ رہا، لوگوں کو حاجتیں پوری کرتا سمجھ رہا، جبکہ حاجتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں جب تو اللہ کے سوا غیر میں مشغول ہو جائے گا، غیر کی طرف تیری توجہ ہو جائے گی، غیر اللہ کی طرف تیرا دھیان جائے گا، غیر اللہ کی طرف تو رجوع کرے گا، غیر اللہ میں ہی مشغول ہو جائے گا، ان کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھے گا، اور ان کی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دے گا، تو مشرک ہو گیا، تو مشرک ہو گیا مطلب۔ اور آپ فرماتے ہیں شرک یہ نہیں ہے کہ بت پرستی کا نام ہی شرک نہیں، بت پرستی مطلب ہم کیا سمجھتے کہ سامنے بت ہو اور اس کی پرست کرے تو بت پرستی مطلب، مگر آپ کا دیکھو ہمارے پیر کا قول ہے کہ زبان ہم جو سامنے بت رکھتے ہیں اور اس کی کوئی پرستش کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بت پرستی، تو آپ فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ یہ بت پرستی نہیں، شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے ان میں مشغول ہو جانا، اللہ کی مرضی پر ان کی مرضی کو ترجیح دینا یا اپنی نفس کی مرضی کو ترجیح دینا، یہ شرک ہے۔ اور آپ شرک کا اور ڈیفینیشن فرماتے ہیں، شرک یہ ہے کہ تو اپنی خواہشات نفس کی اندھا دھن پیروی کرنا، جو ہمارے نفس کی خواہشات ہوتی ہے، جو ہمارے نفس کی جو ہے نا ہم پیروی کرتے ہیں، اور اندھا دھن مطلب سوچتے نہیں سمجھتے نہیں،
بغیر جو ہے نا سوچے سمجھے اندھا دھند اس کی پیروی کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ شرک ہے، فرماتے اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جو فنا ہونے والے، شرک کا ڈیفینیشن اور فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں دنیا کی ہے، جب تیرے دل میں اور دماغ میں اس کا عشق چڑھ جائے گا، اس سے محبت ہو جائے گی، تو آپ فرماتے یہ بھی مشرکانہ حرکت ہے، یہ بھی مشرک کی علامت ہے، اس سے بھی تو مشرک ہو گیا۔ مطلب قلب اور دماغ میں اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہے اس کی محبت، اس کا انس، اس سے امید، اس کا خوف، اس کے سامنے عاجزی، اس کے سامنے انکساری، اس کے سامنے احتیاجی پیش کرے گا غیر اللہ کے سامنے۔ جب تو غیر اللہ میں مشغول ہو جائے گا تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو چیز خود جو مطلب یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے تمام چیز۔ تو اللہ کے علاوہ کیا ہے؟ غیر اللہ۔ تو آپ فرمائیں تو غیر اللہ میں مشغول ہو گیا اور نفس تیرا خواہشات کی پیروی میں لگ گیا، اور دنیا کی فانی چیزیں جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں اس کی محبت میں تیرا دل اور دماغ ہے، اس کی خواہشات میں تیرا دل اور دماغ ہے، تو آپ فرماتے ہیں تو یہ کر لینا بھی شرک ہے، یہ مشرکانہ حرکت ہے آپ فرماتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ مطلب جو فنا ہونے والی چیزیں اس سے ہم محبت کر رہے ہیں، میں نے محبت کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں ہمارا دل لگ رہا، دماغ لگ رہا، ہماری سوچ فکر اس میں اسی کے پیچھے لگی ہوئی۔ تو آپ فرماتے تو یہ شرک سے نکلنے کے لیے آپ فرماتے کہ تو کام کیا کر، تو اپنا سارا وقت کیا کر، آپ فرماتے تو اللہ کے ذکر میں جد و جہد کر، یعنی کیونکہ تیرے اندر شرک آ گیا، تیرے اندر کفر آ گیا، تیرے اندر یہ غلاظت آ گئی، اللہ کے علاوہ تو غیر کو جو ہے نا الہ سمجھ رہا، معبود سمجھ رہا، حاجت روا سمجھ رہا، تو آپ فرمانا تو کیا کر، اللہ کے ذکر میں، حق کے ذکر میں جد و جہد کر، کوشش کر، اور بے خوف ہو جا فرماتے، بے خوف ہو جا فرماتے، اور فرماتے آرام نہ لے، کیونکہ تیرے اندر شرک آ گیا، تیرے اندر، کیونکہ آپ فتوح الغیب میں آپ فرماتے ہیں، مطلب فتوح الغیب ایسی کتاب ہے کہ ایک ڈائریکٹ آپ کو جو ہے نا خود مخاطب کیا جاتا، دیکھ تو ایسا کر، تو ایسا کر تو ایسا ہوگا، تو ایسا کر لے گا تو تیرا یہ نقصان، تو ایسا کر لے گا تو تیرا یہ فائدہ، تو ایسا کر لے گا، مطلب وہ ایسی کتاب ہے آپ کی کہ آپ اس میں ڈائریکٹ مخاطب ہوتے ہیں، مرید سمجھتا ارے یہ تو میرے لیے۔ تو آپ فرما رہے ہیں جب تو تے شرک میں مبتلا ہو گیا تو جد و جہد کر اللہ کے ذکر میں، کسی کا خوف نہ کر، آپ فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تو بے خوف ہو جا، آرام نہ کر، مطلب ایسی کیونکہ بیماری تیرے اندر آ گئی، تیرے اندر یہ غلاظت آ گئی، تو آپ فرما رہے تو اس میں آرام نہ کر، اور یہ شرک کو نکالنے میں اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ جد و جہد کر۔ ہم کیا کرتے، کس چیز میں جد و جہد کرتے؟ پیسہ کمانے کی جو ہے نا جد و جہد کرتے، اور بزنس کے لیے جد و جہد کرتے، ہر چیز کے لیے جد و جہد کرتے، مگر دل کی جو ناپاکی ہے، آپ فرما رہے ہیں جب یہ دل میں مشرکانہ چیز گندگی ہمارے اندر آ گئی ہے، خواہشات نفس لگ گیا ہے، دل ناپاک ہو گیا، دل کا نہ تزکیہ ہوا، نہ قلب کا تزکیہ ہوا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم جس کام میں کیا کرو، جد و جہد کرو، اور اس کام میں کیا کرو، محنت کرو، اس کام میں جو نا کسی خوف نہ کرو، بل کام یہی کرو کہ اپنے دل کو صاف ستھرا کرو، اسی میں جد و جہد کرو، اور آرام نہ لو جب تک یہ تمہارا کام نہ ہو جائے، اور دل کو پاک صاف کرو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ حوالے کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ کام پورا کرو، اور مولا کی مرضی جب آ جائے تو اس پہ راضی رہو۔ مطلب کیا ہے؟ ہر کام میں مولا کی مرضی پر مکمل طور پہ حوالے ہو جانا، سونپ دینا، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، گھر کا ہو، باہر کا ہو، بزنس کا ہو، بچوں کا ہو، بیوی کا ہو، شوہر کا ہو، اور ہر معاملے میں آپ فرماتے ہیں مکمل طور پہ اپنے پروردگار کے حوالے ہو جانا، یعنی جو مولا کی کوشش کرنا ہے، حوالے ہونا سے مراد یہ گئے مرضی مولا کی ہونا ہے، حلال کو حلال حاصل کرنا ہے، حرام کو چھوڑ دینا ہے، اوامر کی پابندی کرنا ہے، نوائی کو بھی پابندی کرنا ہے، مطلب جو کرو بولے کرنا، جو نہیں کرو بولے چھوڑ دینا، اور مکمل طور پہ مولا کے حوالے کر دینا کہ مولا جو کرتا اچھا کرا، مولا جو ڈیسیجن لے لیا وہ صحیح ڈیسیجن ہے، مولا جو تقدیر لکھ لیا وہ بہتر ہے۔ تو آپ ہمارے ہر معاملے میں اپنے پروردگار کو چھوڑ دے، ہر معاملہ جو ہے نا مکمل طور پہ اپنے پروردگار کو چھوڑ دے، اور فرماتے جو دل کا دروازہ ہے، دل کے دروازے پر تو اللہ کا دربان بن جا، یعنی یہ دل میں کیا آتا ہے؟ شرک آتا، کفر آتا، نفاق آتا، اس میں کیا آتے؟ وساوس آتے۔ تو آپ فرماتے یہ دل ہے نا، یہ دل کے دروازے پہ تو بیٹھ جا، تو اس پہ واچ مین بن کے بیٹھ جا، اس پہ جو ہے نا کیئر ٹیکر بن کے بیٹھ جا، تاکہ شیطان کے وسوسے اس میں داخل نہ ہو، شیطان کے وسوسے سے داخل نہ ہو، اسی لیے تو اس دل کے دربار میں مطلب کیا ہے؟ یہاں تعلیم دے رہی کہ تم اپنے قلب پہ غور و فکر کرو، اس میں کیا چیزیں آ رہی، قلب کیا ہے، قلب سلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی
اللہ یہاں علم بھی آتا ہے، یہاں جہالت بھی آتی ہے، یہاں ایمان بھی آتا ہے، یہاں کفر بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے، یہاں محبت بھی آتی ہے، قلب ایسی چیز ہے۔ تو اس میں جیسا سامان ہوگا بندے کا عمل ویسا ہی ہوگا۔ اگر اس میں ایمان کا سامان ہوگا تو عمل بھی کیا ہوگا؟ ایمان کا عمل ہوگا۔ اگر اس میں کفر کا سامان ہوگا تو کفر کا عمل ہوگا۔ اگر اس میں نفاق کا سامان ہوگا تو نفاق کا عمل ہوگا۔ مطلب جو بیج اس میں بوئیں گے پودا وہی نکلے گا، ایمان کا بیج ہوں گے تو ایمان کا۔ تو آپ فرماتے تم دربان بن جاؤ، اس کے دل کے دروازے پہ کر جاؤ، اور اس میں جو بھی وساوس ہے اس کو آنے نہ دو۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا جس چیز کا حکم دے دل میں آنے کا اس کو آنے دو، اور خدا جس چیز کو آنے نہ دے اس کو نہ آنے دو۔ مطلب جو چیز کو اس میں آنا ہے، اس میں آنا کیا ہے؟ اس میں ایمان آنا ہے۔ اس میں آنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں آنا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں کیا نہیں آنا ہے؟ کفر نہیں آنا ہے، شرک نہیں آنا ہے، اس میں نفاق نہیں آنا ہے، اس میں یعنی تمام جو ناپاکیاں اس میں نہیں آنا۔ تو دل کی صفائی پر آپ خصوصی تعلیم دیتے ہیں، فرماتے کہ دل کی صفائی ضروری ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کا بیج بوتے آپ مریدوں کو۔ اور آج تک بھی ہمیں جو نا ہمارے پیروں سے جو ہمیں جو بات ملی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس میں یہ بیج بونا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رازق ہے، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے۔ تو دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ جاؤ، آپ کا حکم ہے کہ دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھ جانا، اور شیطان کے وساوس اس میں آنے نہیں دینا۔ اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آنے کے لیے جو چیزیں ان کا حکم، کیونکہ دل کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، قلب کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور مالک نے ہم کو دیا ہے پاک صاف قلب سلیم دیا ہے، مگر ہم کیا کریں؟ اس میں شرک اور کفر اور نفاق اور ناپاکی، لوگوں پر بھروسہ، مخلوق پر بھروسہ کر کے کیا کریں؟ اس کو ناپاک کر دیے۔ اس کو ناپاک کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، کیونکہ ناپاک کر دیا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، پاک والوں کو ہی پوچھے گا، لاؤ میرا قلب سلیم کا ہے، میں تم کو پاک صاف قلب سلیم دیا تھا، وہ توحید سے بھرا ہوا قلب سلیم، وہ صاف شفاف قلب سلیم تم کو دیا تھا، اور نیٹ اینڈ ٹائڈی قلب سلیم دیا تھا۔ ہم کیا کریں؟ اس میں جو نا کفر ڈال دیے، شرک ڈال دیے۔ اس لیے حضور غوث ثقلین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کیونکہ اس میں شرک آتا، کفر آتا، نفاق آتا، اس کا خیال کرو۔ ہم اگر ہماری زمین ہو کہیں بھی ہمیں ڈر ہو کہ قبضہ ہو رہا، تو ہم کیا کرتے؟ دیواریں اٹھاتے، ہم کیا کرتے؟ واچ مین کو رکھتے، ہم کیا کرتے؟ اس میں گھر بنائے تھے، ہم کیا کرتے؟ اس کے اور رجسٹری کے پیپرز، جو بھی پیپرز، وہ پیپر ورک اور مضبوط کرتے۔ ہم اچھے سے اچھا اس کے وہ زمین کے آس پاس جو ہے نا پڑوسوں سے ملاقات کر کے بولتے کہ دیکھو فلاں بھائی میری زمین ہے، دیکھنا کوئی آیا تو مجھے فون کرنا۔ مطلب ایک زمین ہے، چھوٹی زمین جو فنا ہونے والی ہے، وہ ہم ذاتی مالک بھی نہیں ہے اس کی ہم کو اتنی فکر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قلب سلیم دیا، امانت دیا، یہ بھی امانت ہے، بے شک امانت ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ دیا، اس کا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ بلاؤ میرا قلب سلیم کیا ہے، اس کی ہمارے پاس کتنی فکر ہے۔ تو اس کی فکر کب ہوگی؟ ہمارے کو جب اولیاء اللہ سے ہم جڑیں گے، ہمارے کو اہمیت معلوم ہوگی کہ قلب کی اہمیت کیا ہے، اس کو صاف کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ کتنا گندا ہو گیا ہے۔ ہم جب یہ فکر ہمارے اندر آئے گی تو ہم یقیناً ہم جو نا اس کو صاف کریں گے۔ آخر میں مولا سے یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما دے مولا، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوگی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف فرما دے مولا، قبول فرما لے مولا، ہماری ان محفلوں کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما مولا، ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے، تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی عطا کر مولا، تیرے محبوب کی اطاعت کرنے والے بندوں میں شامل فرما دے مولا، ہمارا تزکیہ نفس فرما، تصفیہ قلب فرما، تجلی روح فرما، تمنی نور فرما دے، قرآن کی فہم، حدیث کی فہم سے مالا فرما، علم دین کی دولت سے مالا فرما، ظاہر باطن کی دولت سے مالا فرما، ہمیں علم دین عطا کر مولا، اس کا علم عطا کر، اس کا عمل عطا کر، اس میں استقامت عطا کر مولا، اس میں اخلاص بھی عطا کر مولا، ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم مطابق ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا، ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے والا بنا، جیسا تو تیرے محبوبین محبوبین کے غلام ہمیں بنانا چاہتے، ہمیں ویسا بندہ بنا دے مولا، ویسا بندہ بنا دے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے بچا لے مولا، نقش قدم پہ چلنے سے بچا لے، نفس کو نفس سے مطمئنہ کر دے، قلب پاک کر دے، روح پاک کر دے، تمنی نور فرما دے مولا، ہماری اس حاضری کو تمام حاضریوں کو قبول فرما، جو بھی غلطیاں معاف فرما دے مولا، تمام کام ہمارے اپنے فضل و کرم سے سوار دے مولا، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، جس کی جو بھی جائز دعائیں مولا اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے مولا، کرم فرما، رحم فرما، عفو درگزر فرما مولا، خاتمہ ہم سب کا خیر پہ عطا کر مولا، شیطان کے شر سے بچا، نفس کی شراتوں سے بچا، ہر کام گھر کے، گھر والوں کے، ماں باپ کے، رشتے داروں کے، سب کے کاموں کو سوار دے مولا، ہمارے پڑوسیوں کے کام کو سوار دے، بیوی بچوں کے کام کو سوار دے، گھر والوں کے، ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے کاموں کو سوار دے مولا،
ہماری ہر کام میں دین بنے ملا، دنیا داری سے بچا، دنیا کی محبت سے بچا، دنیا کی لذتوں سے بچا ملا، مخلوق کی شر سے بچا ملا، جہاں جہاں بھی ہم جائے لوگوں کی خیر سے مالا مال فرمائیے، جو آپ کی جانب سے، لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائیے، ان کے نفسوں کی جانب سے ہماری بھی خیر سے ان کو مالا مال فرمائیے، جو آپ کی جانب سے، ہمارے شر سے ان کو محفوظ فرمائیے، جو ہمارے نفسوں کی جانب سے توجہ غیر ہونے سے بچا لے ملا، توجہ غیر ہونے سے بچا لے، توجہ غیر ہونے سے بچا، حضور غوث الثقلین نظرتن کی جو محفلیں کی ملا سے قبول فرما لی ملا، سے تیرے محبوب ترین بندوں کی محفلوں میں شمار ہوا قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی درگزر فرماتے ملا، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے ملا، بس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے ملا، جتنی بھی کوتاہیاں ہوگی ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما، قبول فرما لے ملا، آئندہ تیرے منشا کے تحت محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بندگی کے ساتھ میرا محفلیں کرنے والا قبول فرما لے ملا، علم دین میں اضافہ فرما، عمل میں اضافہ، اخلاص میں اضافہ، استقامت میں اضافہ، رحم فرما، کرم فرما ملا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔